मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम मिलेगा। सूरह क़सस शुरू हो रही है, मक्की है, इसकी 88 आयतें हैं, 88 और 9 रुकू हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीम मीम, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, नतलु अलैका मिन नबई मूसा व फिरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून। इन्न फिरऔन अला फिल अर्दि व जअल अहलहा शियअन यस्तज़इफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़्सिदीन। तासीम मीम, इसका माना अल्लाह ही को मालूम है। ये आयतें हैं खुली किताब की। हम सुनाते हैं आपको कुछ अहवाल मूसा और फिरऔन का तहकीकी उन लोगों के वास्ते जो यकीन करते हैं। फिरऔन चढ़ रहा था मुल्क में और कर रखा था वहां के लोगों को, कई फिरके कमजोर कर रखा था। एक फिरके को उनमें ज़ब्ह करता था उनके बेटों को और जिंदा रखता था उनकी औरतों को। बेशक वो था खराबी डालने वाला। अला फिल अर्ज़, फिरऔन चढ़ रहा था मुल्क में, बहुत बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे लोग लड़ाने का काम करते हैं, तो वहां के लोगों को कई फिरके बना दिए। एक फिरके को कमजोर कर दिया, कमजोर करने का तरीका भी बता दिया। मर्दों को बाकी ही मत रखो, औरतों को बाकी रखो। और वो खराबी डालने वाला था। इन्नहु कान मिनल मुफ़्सिदीन। और हम क्या चाह रहे थे, अल्लाह फरमाते हैं व नुरीदु, और हम चाहते हैं कि एहसान करें उन लोगों पर जो कमजोर हुए पड़े थे मुल्क में, और कर दें उनको सरदार। नजअलहुम अइम्मा, हम कर दें उनको सरदार और कर दें उनको कायम मुकाम, वारिस बना दे। उसका अपना प्लान चल रहा है, अल्लाह का अपना प्लान चल रहा है। अभी भी हाँ, तुम जिस देश में रहते हो, मखलूक का एक प्लान चल रहा है, और खालिक का क्या प्लान चल रहा है आज सुन लो। लोगों का क्या प्लान चल रहा है, फिरौनी प्लान। सबक कहां से ले रहे हैं, दुश्मनों से जाकर। और अल्लाह का भी प्लान चल रहा है। अल्लाह का प्लान समझ में है, अल्लाह क्या चाह रहे हैं। ये कमजोर जिनको भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, इनको क्या बनाना चाहते हैं अल्लाह। वनजअलहुम अइम्मा, हम मदद करना चाहते हैं उनको, उनकी जो कमजोर हुए पड़े थे। एहसान करना चाहते हैं मुल्क में, और कर दे उनको सरदार और बना दे उनको वारिस। तुम कौन हो, मजलूमीन हो, मातूबीन हो या जालिम हो इस वक्त यहां? अरे बोलो ना, मजलूम है ना, तो अल्लाह तुमको क्या बनाना चाहते हैं, इस यकीन के साथ जिए। समझ में आया? जो डर गया वो मर गया। वनुमक्किन लहुम फिल अर्ज़ि, और क्या चाहते हैं वो, फिरऔन क्या चाहता है वो जाने, लेकिन हम क्या चाहते हैं, नुमक्किन लहुम फिल अर्ज़ि, और जमा दें उनको मुल्क में, ये भगा दें। क्या चाह रहे हैं, जाना होगा, नहीं तो हमारे मजहब में आना होगा। और अल्लाह क्या फरमा रहे, हम चाहते हैं कि जमा दें उनको मुल्क में, नुमक्किन लहुम फिल अर्ज़, और दिखा दे फिरऔन और हामान को और उनके लश्करों को उनके हाथ से जिस चीज का उनको खतरा था। मिनहुम मा कानू यहज़रून, उनको हर एक साहिब इक़्तिदार को डर रहता है कमजोरों से कि ये आज खिदमत करने कर यही तख्ता पलटेंगे हमारा। और अल्लाह चाहते हैं हम यही करना चाहते हैं। अल्लाह क्या फरमा रहे, हम यही करके दिखाना चाहते हैं जिसका खतरा है।
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے بھیجا حکم موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو. کیا بھیجا؟ اب دیکھو پلاننگ اللہ کی. ادھر فرعون قتل کر رہا ہے، جو بچہ لڑکا پیدا اس کو قتل کر دو، صرف شہر مصر نہیں پورے ملک مصر میں. کیسی فیلڈنگ ہوگی؟ تو ہم نے کہا ایسے میں موسیٰ پیدا ہونا ہے تو پھر کیا کریں کہ موسیٰ کی ماں کو ہم نے وحی بھیجی. وہ نبی نہیں تھی، یہ وحی دل میں ڈالنا، وہ خواب کے ذریعے ہو کسی بھی ذریعے ہو. ماں کو موسیٰ کی ہم نے وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاتی رہ، پھر جب تجھ کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریا میں، اور نہ خطرہ کر اور نہ غمگین ہو. ولا تخافی ولا تحزنی، اور نہ خطرہ کر اور نہ غمگین ہو، ہم پھر پہنچا دیں گے اس کو تیری طرف اور کر دیں گے اس کو رسولوں میں سے. کیا کر دیں گے اس کو؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے. کس کا وعدہ؟ جو جھوٹا کبھی نہیں ہوتا. دودھ پلاتی رہے، اور جب خطرہ محسوس ہو تو آتی، کچھ عقل میں بات آتی ہے. ایمان اسی کا نام ہے جو عقل میں نہ آئے. آنکھوں دیکھے کو جھٹلاؤ، کانوں سنے کو جھٹلاؤ. کس کو جھٹلاؤ؟ جس کو دونوں کو ملاؤ تو تجربہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہاں، ایمان ملتا نہیں ہے تکذیب تجربات کے بغیر. اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھنا پڑے گا، اسی میں کامیابی ہے. دنیا کیا کہہ رہی ہے، دنیا جو دیکھتی آ رہی اس میں کامیابی نہیں. یہ تجربے ہیں اور تجربے فیل ہو سکتے، اللہ کا حکم کبھی فیل نہیں ہو. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تکذیب التجربات. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت جی ثانی نے بہترین کتاب لکھی ہے حیات الصحابہ. اس میں ابواب قائم کیے ہیں جہاں تائیدات غیبیہ کو بیان کیا اللہ کی، کہ اللہ نے صحابہ کی کیسے مدد کی، مکھیوں سے، ہاں، شیر سے، ہواؤں سے، فرشتوں سے، برکتیں دے کر. وہ جو اللہ کی مددیں آتی ہے اس کی بنیاد ہے تکذیب التجربات. پہلا باب تکذیب تجربات کا ہے کہ اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اور باقی دنیا کے تجربے، آنکھوں کے دیکھے ہوئے حالات، کانوں سے سنے ہوئے حالات سب جھوٹے. فار ایگزامپل، دودھ پلاتی رہ، پھر جب تجھے خطرہ محسوس ہو کہ یہاں بھی قتل کرنے کے لیے قاتل آ جائیں گے اور میرا موسیٰ قتل کر دیا جائے گا، تو اب بچنے کا ایک راستہ ہے. فالقیہ فی الیم، کہاں ڈال دے اس کو؟ تو ڈال دے اس کو دریا میں. تجربے کیا کہتے ہیں؟ کوئی ڈوب رہا ہے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، تو اور ایک لات مار کے اندر ڈالا جاتا ہے یا بچانے کے لیے باہر نکالا جاتا ہے؟ تو پانی میں موت ہے، پانی میں، اور خشکی میں زندگی ہے. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ تجربہ کہہ رہا ہے. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ کہ جب تجھے خشکی پر موت نظر آئے تو زندگی کے لیے کیا کر دے؟ پانی میں ڈال. کس کو؟ دودھ پیتے بچے کو ٹوکری میں رکھ کر کہاں ڈال دے؟ بولو. تو سمجھ میں آ رہا ہے بچوں؟ کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ کبھی بھی ناکامی کا حکم، خسارے کا حکم نہیں دیتا. اس لیے ایمان کس کو کہیں گے؟ ایمان کس کو کہیں گے؟ تجربات کو جھٹلاؤ اور اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اسی میں کامیابی ہے. تو بچایا کہ نہیں بچایا؟ کہاں ڈالا تھا؟ چلیے بھائی، اللہ نے یہ بھی وعدہ کر دیا ڈرنا مت، پانی میں ڈال کے. ساتھ میں اللہ فرما رہے نہ خطرہ کر نہ غمگین ہو، انا رادوہ الیک، ہم پھر پہنچا دیں گے اس موسیٰ کو تیرے پاس، تیری طرف، اور رسول بنا کر بھیجیں گے. کیا بنا کر؟ رسول بنا کر. ہم تو اسی میں رہ گئے. بچہ پڑھے گا کیا؟ پڑھے گا نہیں تو پھر جیے گا کیسے؟ ڈگری نہیں ملے گی، کھائے گا کیسے؟ یا پانی میں پڑھا رہے اللہ. کیا بنا کے بھیجیں گے؟ رسول بنا کر بھیجیں گے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اب وہ بہتے بہتے ٹوکری گئی کہاں؟ جہاں رانیہ اور اس کی خادمائیں نہا رہی تھی. پھر اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے کہ ہو ان کا دشمن. کائے کے لیے اٹھا لیا؟
یہ اللہ کا نظام ہے، ان کو نہیں معلوم ہے کہ دشمن، اور غم میں ڈالنے والا بن جائے. کیا بن جائے؟ کس کو؟ فرعون کو، ناکام لوگوں کو، نافرمانوں کو. اور غم میں ڈالنے والا بن جائے. بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے چوکنے والے. کانو خاطئین کا مطلب کیا؟ چوکنے والے. اٹھا لیا. جس کے لیے قتل کا بازار گرم ہے، پوری حکومت کی طاقت لگ رہی ہے کہ موسیٰ پیدا ہونے نہ پائے. پتہ چل گیا تھا اسے. نجومی رکھتے تھے، خواب دیکھتے تھے. وقالت امرأۃ فرعون، لیکن ایسے میں بھی شبھ شبھ بولو. کیا بولو؟ اچھا اچھا بولو. برے وقت میں بھی کیا بولو؟ کام آئے گا. قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اور بولی فرعون کی عورت، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے، اس کو مت مارو. جیسی بچہ سامنے آیا، لڑکا ہے، لڑکا، اب مارنے کو دوڑے سب لوگ. یہی موسیٰ ہے. تو کون بیچ میں آیا؟ مہارانی آسیہ. وہ بیچ میں آئے، مت قتل کرو اس کو اے فرعون، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا تیرے لیے اور میرے لیے. وہ چڑ گیا. ہو تیرے لیے ہوگا، میرے لیے نہیں. ٹھیک ہے، یہ بول رہی نا مت مارو. تو بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کس کے لیے؟ کلمہ پڑھی. اللہ نے قرآن کو سرٹیفکیٹ بنایا ان کے ایمان کا. سمجھ میں آیا؟ سورہ تحریم میں اس کو مت مارو. عسیٰ ینفعنا، دیکھو شبھ شبھ بول رہی ہے. کچھ بعید نہیں جو ہمارے کام آئے یہ موسیٰ. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو کر لیں بیٹا. کیا بنا لیں گے اس کو؟ اور ان کو کچھ خبر نہ تھی. وہم لا یشعرون، ادھر جس کے گھر سے نکلا بچہ. اور صبح کو موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا. کیا نہ رہا؟ قرار نہ رہا، چین نہیں رہا. قریب تھی کہ ظاہر کر دے بے قراری کو. اتنی بے چین ہوئی ماں. اگر نہ ہم نے گرہ دی ہوتی، ربطنا باندھنا، اگر ہم اس کے دل کو نہ باندھتے، گرہ دی ہوتی، اگر ہم نے نہ گرہ دی ہوتی اس کے دل پر، اس واسطے کہ رہے یقین کرنے والوں میں. لیکن ہم نے اس کے دل کو ڈھارس بھی بندھائی، اور پھر ہم نے اس کے دل کو روک کر اس کو اپنا وعدہ بتلا دیا، ایمان والی بنا دیا. وقالت، اور اس نے اتنا تو کیا، اپنی بیٹی سے کہا، موسیٰ کی بڑی بہن سے اس کی کہہ دیا، اس کی بہن کو پیچھے چلی جا، پھر دیکھتی رہے اس کو اجنبی ہو کر کہ بچے کا کیا ہوتا ہے. آخر وہ چلی تلاش میں، اور ان کو خبر نہ ہوئی، اور اس نے پوری خبر ماں کو دے دی. اور روک رکھا تھا ہم نے موسیٰ سے دائیوں کو پہلے سے. اب جب یہ بچہ پہنچا تو دودھ پلانے کا وقت آیا، تو دودھ پلانے والیوں کو ہائر کیا گیا. تمہارے آج کی زبان میں کیا میں کیا بولتے اس کو؟ کرائے پہ لینا. کون ہے جو اس راج گھرانے کے بچے کو دودھ پلائے گا، بہت انعام پائے گا. تو جو بھی دودھ ٹھن لگاوے تو دودھ پیے ہی نہیں. کیوں؟ حرمنا علیہ المراضع، اللہ فرماتے ہیں دودھ پلانے والی دائیوں کو پہلے سے کیا کر دیا تھا ہم نے؟ روک رکھا تھا موسیٰ سے دائیوں کو پہلے سے. تو دودھ جو ہمارے گھروں میں پیتے ہیں یہ بچے نہیں پیتے، مائیں نہیں پلاتی، اللہ پلاتا ہے. اگر اللہ روک دے موسیٰ کی طرح تو کوئی بھی دودھ نہ پیے. فقالت، تو یہ بچی بولی. دیکھا اس نے تماشا، اس نے کہا مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے ایک عورت ایسی ہو بڑی ماہر ہے، تم اگر اس کو لاؤ گے وہ یہ دودھ پی لے گا. سمجھ میں آیا؟ پھر بولی میں بتلاؤں تم کو ایک گھر والے کہ اس کو پال دیں تمہارے لیے، اور وہ اس کا بھلا چاہنے والے ہیں. ماں ہے نا، بھلا چاہنے والے ہیں. پھر ہم نے پہنچا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غمگین نہ ہو، اور جانے کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے. پر بہت لوگ نہیں جانتے. وعدہ پورا کیا نا اللہ، واپس لایا. تو سورہ قصص مکی صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے جو ہجرت کے وقت مکہ مکرمہ اور جحفہ، رابغ آج کے زمانے میں شہر کو بولتے ہیں رابغ، یہ دونوں کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے سفر ہجرت میں. اس وقت یہ نازل ہوئی.
جبریل علیہ السلام نے پوچھا اے محمد آپ کو، اے اللہ کے رسول آپ کو یاد آتی ہے آپ کے وطن کی؟ کیا آتی ہے؟ فکر نہ کرے، عن قریب اللہ آپ کو آپ کے وطن لوٹائے گا، یہ خوشخبری دے دی۔ تو سمجھ میں آیا؟ ہاں، وہ کون سی آیت ہے؟ ان الذی فرض علیک القرآن، جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا، لرادک الی معاد، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی۔ تو اس واقعے میں پہلے اللہ تبارک و تعالی موسیٰ اور فرعون کا قصہ سناتے ہیں، اور پھر نصف سورت تک، اور اس کے بعد آخر سورت میں موسیٰ اور قارون کا قصہ سناتے ہیں۔ کیا سناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اب آگے کی آیتیں، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اور جب پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام اپنے زور پر اور سنبھل گئے۔ یہ اب کہاں ہیں؟ فرعون کے محل میں ہے۔ کہاں پل رہے ہیں یہ؟ ہاں، ذرا صورت مسئلہ ذہن میں لانا چاہیے، بار بار 3D کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، تو سمجھ میں آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ کہ اب موسیٰ کہاں ہیں؟ یہ وہ موسیٰ نہیں ہے غریب ماں کے بچے، اسرائیل، مظلوم اسرائیلیوں میں سے ہے، اسرائیلیوں میں سے، یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے، لیکن پہنچائے گئے ہیں کدھر؟ اور کمال یہ ہے کہ اس فرعون کا تختہ پلٹنا ہے، اور اسی کا کیک کھا رہے ہیں، اسی کے مرغ مسلم توڑ رہے ہیں، اسی کے گدیوں پر بیٹھ رہے ہیں اور سو رہے ہیں، وہی لاڑ پیار کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ ایک شہزادے بنے ہوئے ہیں، تو کر سکتے ہیں کیا؟ فرعون کا تختہ پلٹ سکتے ہیں کیا؟ اس لیے اللہ کی پلاننگ دیکھو، بڑا مزیدار قصہ ہے۔ اور جب پہنچ گئے، اب بڑے ہو گئے، پہنچ گئے اپنے زور پر اور سنبھل گئے موسیٰ علیہ السلام، دی ہم نے ان کو حکومت، آتینا حکمت، کیا دی موسیٰ علیہ السلام کو؟ حکمت، اور سمجھ دی، سمجھدار بنا دیا، وعلما، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی والوں کو۔ اب ایک قصہ سنو، ودخل المدینۃ، اور موسیٰ علیہ السلام آئے شہر کے اندر۔ اب اپنے بولے باپ کا شہر ہے، تو شہر میں گھوم رہے موسیٰ علیہ السلام، شہر کے اندر آئے، جس وقت بے خبر ہوئے تھے لوگ، وہاں کے لوگ کیا تھے؟ بے خبر۔ پھر پایا اس شہر میں دو مرد لڑتے ہوئے، دو مرد آپس میں، یقتتلان، رجلین یقتتلان، دو مرد آپس میں لڑ رہے تھے۔ اور ایسا ہوتا رہتا ہے، آج کل بھی بہت لڑائیاں ہوتی، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، ایک اس میں سے ان کے رفیقوں میں تھا اور یہ دوسرا دشمنوں میں سے تھا۔ رفیقوں یعنی مظلوم قوم، بنی اسرائیلی قوم میں سے تھا، گرے ہوئے لوگ سمجھے جاتے تھے، ایک وہ تھا، اور دوسرا کون تھا؟ فرعونیوں میں سے تھا، قبطی جن کو کہتے ہیں۔ پھر فریاد کی اس سے، موسیٰ علیہ السلام سے، اس نے جو تھا اس کے رفیقوں میں، بنی اسرائیلیوں میں، اس نے فریاد کی، یہ مار رہا ہے میرے کو بچاؤ، میرے کو بچاؤ۔ علی الذی من عدوہ، اس کی جو تھا اس کے دشمنوں میں، کہ فریاد کی کہ میری مدد کرو اس کے خلاف۔ فوکزہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک لگایا، کس کو؟ پھر مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، پھر اس کو تمام کر دیا۔ کیا کر دیا؟ مکہ مار کے تمام کر دیا، یعنی ایک مکے میں مر گیا، فرعونی مر گیا۔ قال ھذا، یہ تو پچھتائے، ان کو معلوم نہیں میری طاقت کیسی ہے، پچھتائے، ھذا من عمل الشیطان، بولے یہ ہوا شیطان کے کام سے، انہ عدو مضل، بے شک وہ دشمن ہے، بہکانے والا ہے کھلم کھلا۔ قال، پھر بولے اے رب، اے میرے رب، میں نے برا کیا، ظلمت نفسی، اپنی جان کا، فاغفر لی، تو بخش دے مجھ کو، پھر اس کو بخش دیا اللہ تعالیٰ نے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ قال ربی بما انعمت، جب اللہ نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، تو بولے اے رب، جیسا تو نے مجھ پر فضل کر دیا مجھ پر، پھر میں کبھی نہ ہوں گا مددگار گناہ گاروں کا، گناہ گاروں کی مدد نہیں کروں گا، بلکہ کس کی مدد کروں گا؟ مظلوموں کی مدد کروں گا۔ قال ربی بما انعمت علی فاصبح فی المدینۃ، پھر صبح کو اٹھا، موسیٰ علیہ السلام اٹھے اس شہر میں ڈرتے ہوئے،
کیسے اٹھے؟ شہر میں ڈرتے ہوئے اٹھے کہ کل کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے، انتظار کرتے ہوئے، یترقبوا، انتظار کرتے ہوئے، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، پھر ناگاہ اچانک جس نے کل مدد مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، آج پھر فریاد کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، میری مدد کرو، میری مدد کرو، یہ مجھ کو مار رہا ہے۔ کوئی دوسرا تھا، کوئی دوسرا فرعون کل والا مر گیا تو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تو بے راہ ہے سریع، تو ہی اصل میں بھٹکا ہوا ہے کھلم کھلا، کل اس سے لڑ رہا تھا آج اس سے لڑ رہا ہے، تو ہی ہے اصل بے راہ۔ پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر جو دشمن تھا، اس کو ڈانٹا، لیکن وہ جو مار رہا تھا فرعونی، اسی کو جا کر پکڑنا چاہتے تھے، روکنا چاہتے تھے، لیکن یہ سمجھا کہ آج میں نشانہ ہوں۔ کیا سمجھائی؟ آج میرا نمبر ہے، اور پاور کل دیکھ لیا تھا، ایک لگا چلا۔ تو جو دشمن تھا اس کو پکڑنے، ہاتھ ڈالنے کے لیے یا اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آگے بڑھے، عدو لہما، جو دونوں کا دشمن، قالا، اپنے والے نے بھانڈا پھوڑا، قالا، وہ جو اپنا والا تھا بول اٹھا، اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ خون کرے میرا جیسے خون کر چکا ہے کل ایک جان کا؟ تیرا یہی جی چاہتا ہے کہ زبردستی کرتا پھرے ملک میں، اور نہیں چاہتا کہ ہو صلح کرا دینے والا۔ اپنے والے نے بھانڈا، کل قتل تو نے کیا، یہ بھانڈا کس نے پھوڑا؟ جس کی مدد کی تھی اسی نے۔ تو یاد رکھو، ہاں، جتنی مصیبتیں آتی اپنوں سے آتی ہے، ساری مخلوق، اپنے باپ اپنی اولاد سے پریشان، بیوی اپنے شوہر سے پریشان، شوہر اپنی بیوی سے پریشان، کیا سمجھے؟ ہاں، تو اپنوں سے، اپنے بھائیوں سے پریشان، اپنوں سے ہی سب کچھ پریشانیاں آتی ہے۔ یہ واقعہ کھلا بتا رہا ہے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اب جب یہ بات پہنچتے تو پہلے تو معلوم تھا، سب پوچھ رہے تھے کہ ارے کس نے مارا، اتنی ہمت کس کی ہو گئی کہ مارا، یہ کیا۔ تو اب ایک آدمی آیا شہر کے پرلے سرے سے، ایک مرد دوڑتا ہوا، کہا اے موسیٰ دربار والے مشورہ کرتے ہیں تجھ پر کہ تجھ کو مار ڈالیں، تو نکل جا، میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں۔ کیا کر جا؟ نکل جا، اب چھوڑ دے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ شہزادے کو کہہ رہا ہے، وہ منہ بولا شہزادہ ہے وہ، آسان ہے کہ چھوڑنا؟ اگر یہ سچویشن اللہ کریٹ نہ کرتے تو موسیٰ کبھی بھی فرعون کا محل نہ چھوڑتے۔ آپ سمجھو اس کو۔ ہاں، مجھے کچھ اپنے واقعات سے اور کچھ اس سے یہ سبق ملا کہ بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں، بے قصور ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گناہ تو ان سے نہیں ہوتا، شکل گناہ اللہ ضرور کراتے ہیں تاکہ وہ بھی مجبور ہو نکلنے پر، اور مخلوق بھی ان کے بارے میں فتنے میں پڑے اور اپنے اور پرایوں کا علم ہو جاوے۔ اگر وہ شکل گناہ نہیں ہوگی تو پھر یہ حالات آئیں گے نہیں اور انسان مجبور ہوگا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اگر یہ نہ ہوتا تو موسیٰ کبھی بھی ملک مصر نہیں چھوڑتے اور کبھی فرعون کا تختہ نہیں پلٹتا۔ فرعون کا لالی پاپ کھا کے، اس کی تندوریاں اڑا کے، اس کا تختہ کیسے پلٹیں گے؟ ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، میں بھلا چاہنے والا ہوں، نکل جا اے موسیٰ، نکل جا۔ فخرج منہا خائفا یترقب، پھر نکلے موسیٰ وہاں سے ڈرتے ہوئے۔ کہاں سے؟ ملک مصر سے نکلے، راہ دیکھتے ہوئے کہ اب کون سا، کہاں جاؤں گا پتہ نہیں، کہاں جاؤں گا۔ بولے اے رب بچا لے مجھ کو اس قوم بے انصاف سے، یہ بے انصاف قوم ہے ظالم، اس سے میرے کو بچا لے۔ اور نکل پڑے، کس طرف نکلے؟ مدین کی طرف۔ اب آگے آئے گا مدین، اور مدین حدود حکومت فرعون سے باہر تھا، دور تھا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے نکلنے کا بندوبست کیا اللہ نے، اور ایک مکے کے اندر اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ نے نہیں، اللہ نے قتل کیا۔ دنیا میں کوئی بھی آج تک ایک مکے سے مرا نہیں ہے، اس کو قتل کے ڈیفیمیشن میں نہیں لیا جا سکتا۔
आले धारदार होना चाहिए पुराने ज़माने में, और आज बंदूक तोप वगैरह बम। जब वो अपनी जवानी और ताकत को पहुंचे, यहां अशुद्ध का लफ्ज लाए हैं, और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि अशुद्ध उम्र के 33 साल में होता है। अशुद्ध लफ्ज कब बोला जाता है? जब आदमी कितने साल का हो जाए? 33 साल, 33। इसी को सिन्ने कमाल और या सिन्ने वकूफ कहा जाता है, जिसमें बदन का नशो नुमा एक हद पर पहुंचकर रुक जाता है। 33 पे क्या हो जाता है? बदन का बढ़ना अब रुक जाता है। उसके बाद 40 की उम्र तक वकूफ का जमाना कहलाता है, रुक गया, हो गया। इसी को इस्तिवा का लफ्ज भी कहा जाता है, इस्तिवा भी कहा जाता है। 40 साल के बाद इन्हितात और कमजोरी शुरू हो जाती है। 40 साल के बाद आदमी के बदन में इन्हितात घटना और कमजोरी शुरू। इससे मालूम हुआ कि उम्र का अशुद्ध 33 साल की उम्र से शुरू होकर 40 साल तक रहता है। अरे समझ में आ गए? तो वो 33 को पहुंच गए थे। कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ने इल्म दिया, हिकमत दी उनको। हाँ, जब उस शहर के लोग गफलत में थे तब ये निकले और 2 लोग लड़ रहे थे। वो कौन सा? अल मदीना से मुराद कौन सा मदीना है यहाँ पर? अरे बोलो, शहर मिस्र। कौन सा? इजिप्ट आज के ज़माने में कहते हैं उसको। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, और इसमें कई सबक दिए गए हैं, कई सबक बयान किए गए हैं। तो ये सबसे बड़ा सबक है इसके अंदर कि हमेशा क्या करना चाहिए? किसको झुटलाना चाहिए? बोलो, तजुर्बात को। किसको झुटलाना चाहिए? बताया था ना कि अंबिया के किस्से अल्लाह ताला क्यों बयान करते हैं? ईमान पर जमाने के लिए, लिनुसब्बित बिही फुआदका। मैंने बताया था ना इससे पहले, ऐ नबी हम आपको ये किस्से क्यों बयान करते हैं? लिनुसब्बित बिही फुआदका, ताकि हम क्या करें? आपके दिल को जमा दें। काय पे जमाएं? ईमान। तो बोलो, अल्लाह ताला ने पूरा किया कि नहीं किया? पहले तो तजुर्बात का इनकार करें और अल्लाह के हुक्म को, रसूल के हुक्म को मानो, इसी में कामयाबी है। ये किसने बताया? कि जब खुशकी पर अरसे हयात तंग हो जाए, तेरे बच्चे के बारे में डर लगे, तो अब कहाँ डाल? और दुनिया क्या करती है? तजुर्बा क्या बताता है? जब किसी को बचाना हो तो क्या करो? डाल क्या? निकाल। अरे बोलो ना, निकालना है। लेकिन अल्लाह उल्टा हुक्म दे रहे हैं। यही तो ईमान होता है। अगर तजुर्बात को देखोगे, अभी हमारा ईमान कैसा है? मगर का है। हमारा ईमान कैसा है? अल्लाह की मानना है, अल्लाह ही के हुक्म में कामयाबी है। मगर दुकान से भी होता है। मगर अब्बा है मेरे, वो लाते कमा के तब मैं पलता हूँ। मगर मेरे शौहर है। मगर ये मगर निकल जावे, क्या हो जावे? ये मगर निकल जावे तो ईमान मजबूत बनेगा। पालने वाली जात कौन है? खलसा रजी अल्लाह अन्हा। अरबों में ऐसी शायरा पैदा नहीं हुई। एक भाई था, संभालता था बाप के मरने के बाद। वो भाई को दुश्मनी में कत्ल कर दिया। तो ऐसा रोई है कि वो मरसिए के जो अशार पढ़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे खून टपकता हो। उस वक्त ईमान नहीं मिला था, तो भाई ही को सहारा समझा और भाई मर गया, मार दिया गया। तो बहुत रोई कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन जब अल्लाह ने ईमान दिया तो 4 बेटों को पाल पोस के ऐसे बड़ा किया जैसे हम बकरे भी नहीं पाल पोस के बड़ा करते। और इंतज़ार करती रही। जब कादिसिया ईरान के साथ जब लड़ाई का मौका आया इस्लाम जिंदा करने का, तो यही खनसा थी 4 बेटों को लेकर जंग के मैदान में पहुंची और पहुंच के उनको जो नसीहत की है, ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारे बाप के साथ खियानत नहीं की। तुम जैसे एक माँ की औलाद हो वैसे एक बाप की औलाद हो। मैंने कभी तुम्हारे मामू को रुसवा नहीं किया। आज जंग और इस्लाम का मुकाबला है। कल जब जंग के शोले भड़क उठे तो तुम उसमें अपनी मर्जी से घुस जाना, या तो सर लेकर आना या सर देकर आना। ये नसीहत करके उनमें एक जोश भर के भेजा और वो शहीद होते गए।
اور ایک ایک کی خبر آتی گئی، خنسا تیرا فلانا بیٹا شہید ہو گیا، الحمدللہ کہا اس نے، انا للہ نہیں کہا۔ پھر دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، پھر تیسرا بیٹا شہید ہو گیا، پھر چوتھا بیٹا شہید ہو گیا، تو بجائے رونے پلانے کے، یہی رونے والی ایمان مل جانے کے بعد اب اللہ مل گیا تھا، تو اب کیا کہتی ہے وہ؟ اب کہتی ہے اے اللہ تیرا شکر ہے، کفر کے دودھ سے پلی ہوئی اس اولاد کو تو نے اسلام کے لیے قبول کر کے اس بڑھیا پہ رحم کیا، کل جب عرش کے سائے میں تو ان شہیدوں کو جگہ دے گا، امید ہے کہ اس بڑھیا کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ہاں، وہاں پہنچنا ہے، وہ پانا ہے۔ تو سب سے بڑا سبق موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے اس واقعے میں کیا ہے کہ تجربات کا ہمیشہ انکار کرے۔ اللہ کہے گا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی مت کرو، اور دنیا کہے گی میاں ناپ تول میں کمی کے بغیر مارکیٹ میں تجارت ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا یہ کہے گی ہاں کہ گوشت پر پانی مارو وزن بڑھے گا تو جا کر کچھ پیسے بچیں گے، اور اسی طرح مرچی پر پانی مارو، راشن میں پانی ملاؤ، کنکر ملاؤ، ناپ تول میں کمی کرو تو جا کر تم مارکیٹ میں دو پیسہ کما سکتے، ورنہ نہیں کما سکتے۔ جھوٹ بولو، دغا دو، لینا ہنس ہنس کے لو، اور رولا رولا کے بھی مت دو، قرضے واپس مت کرو، لوگوں کے پیسے ڈباؤ۔ کیوں؟ تجربات بتا رہے ہیں اس کے بغیر تم مارکیٹ کے اندر دو پیسے کما نہیں سکتے، بیوی بچوں کو پال نہیں سکتے، اور دنیا کا بنانے والا تمہارا پالنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں ناپ تول میں کمی مت کرنا، جھوٹ مت بولنا، خیانت مت کرنا۔ اب ایک طرف اللہ کا حکم ہے، غوث المدد، نیچے دیکھ کے کیا کرے گا بیٹا؟ اس کا نام غوث ہے تو المدد ہی بولیں گے نا، اور کیا بولیں گے؟ تو یاد رکھو ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اے اللہ اگر میں یہ کرتا ہوں تو یہاں نقصان ہے، دنیا کہہ رہی ہے، تاجر کہہ رہے ہیں، اور میں نے کر کے دیکھا کئی دھندے، وہ اپنے کو جمتے نہیں، وہ بولتے ہیں نا گائے، ابھی بیل بولو، بیل کس کو؟ کسائی کو درجن، یہ پونا کی بولی ہے، ہاں گائے کسائلہ درجن، اس کو پرورتی، وہ اپنے کو نہیں پرورتا۔ اپن تو ایمانداری سے یہ گوشت لے، اچھا یہ ہڈی نہ کو، یہ بھی بازو گورا، وہ چربی نہ کو، وہ بھی بازو گورا، وہ چھیتڑے وہ بھی بازو گورا۔ گھر پہ گئے لائے تھے 10,000 کا مال، بیچ کے آئے کتنا بچا؟ 9,000 بچا، 1 روپیہ خسارہ۔ سمجھ میں آیا؟ وہ اپنے کو جمتا بھی نہیں، لیکن اللہ سچا ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے دھوکہ مت دو تو دھوکہ مت دو۔ کہ قصائی بھائی ہو تو میرے کو معاف کرے، میں قصائی بھائیوں کو بہت بولتا ہوں مذاق میں بولتا ہوں بھائی تم کو تو ڈبل بد دعا ہے۔ ارے بولے وہ کیسی ڈبل بد دعا؟ میں بولا ہر جانور میں اللہ نے 10-15 کلو جانوروں کا حق رکھا ہے، چیل، کوے، کتے، بتے، یہ وہ سب، تو پھر تم لوگ ان کا بھی ہم کو بیچ دیتے، ان کو بھی نہیں دیتے، اور ہمارے کو بھی بیچتے، ان کی بھی بد دعا ہماری بھی بد دعا۔